ایک ख़ास बात जो आपको जो है मैं चाहा बतलाना वो ये कि जब सैयदुल हिंद हज़रत सैयदना मोहम्मद काजी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बगदादी से जब ये हुक्म हुआ तो आपने अपने वालिद बुज़ुर्ग से सवाल किया कि आस्ताने की सरज़मीन सूबे बिहार जो है मुझे वहाँ तक पहुँचने के सूबे बिहार तक बहुत बड़ी जगह है, मेरा आखिरी मुकाम कहाँ होगा। तो आपके वालिद बुज़ुर्गार ने एक असा दिया था, एक छड़ी दी थी और आपने फरमाया था कि जहाँ पे ये गाड़ दोगे ये फ़ौरन हरी हो जाएगी, जब ये फ़ौरन हरी हो जाएगी वही तुम्हारा आखिरी मुकाम होगा। तो आप इसी अमजा जंगल में तशरीफ़ लाए और आपने वो छड़ी को गाड़ा और वो फ़ौरन हरी हो गई, जिसे आज लोग अजनास की छड़ी के नाम से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं एस सत्थर न्यूज़ फोर्स। हाँ, मैं हूं आज ऐसी जगह पे जो बिहार के औरंगाबाद के हसपुरा थाना में अमजद शरीफ के बारे में बात कर रहा हूं। अमजद शरीफ पूरे भारत में जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आते हैं और सबकी मुरादें पूरी होती हैं। जिस संस्कृति, जो कल्चर, जो तहज़ीब पूरे भारत की जो पूरी दुनिया में जाती है, भारत की शायद यही ताकत है कि यहाँ पे सारे लोग आते हैं, वो किसी भी मज़हब से रहते हों। हाँ, सूफ़ी संतों का मुल्क माना जाता है। और हम बात करना चाहते हैं यहाँ पे जो यहाँ के गद्दे नशी हैं, सज्जादा नशी हैं, सैयद हसनैन कादरी साहब के साथ में हसनैन मिल्लत के नाम से जिन्हें जाना जाता है पूरे बिहार में, पूरे भारत में। तो हम उनके साथ में हैं, तो हम उनसे ही जानेंगे कि क्या यहाँ की तारीख़ है, क्या इतिहास है और हर साल जो उर्स होता है उसके बारे में भी जानेंगे। आइए हम चलते हैं उनसे ही डायरेक्ट। बहुत बहुत पीर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। पहला सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि सैयदना पाक के बारे में, वो कब यहाँ तशरीफ़ लाए थे और क्या ये सिलसिला है और कहाँ से वो आए? आप 846 हिजरी जो 1426 ईस्वी में आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आपका सिलसिला नस्ब और आपका सिलसिला बैत ये गौसुल आज़म महबूब सुबहानी हज़रत ख्वाजा मोहिउद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल क़ादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। आप इस अमजद शरीफ के सरज़मीन पर 846 हिजरी में तशरीफ़ लाए। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये बताइए कि उर्स कब होता है और क्या क्या तबरुकात हैं यहाँ पे पूरे भारत को, आप क्या बताना चाहेंगे? आपका वसाल 30 यकुम रबीउल शरीफ को हुआ 940 हिजरी में, और उसी तारीख़ की निस्बत से आपका हर साल उर्स पाक मनाया जा रहा है। जो अगले साल जो उर्स पाक, जो पिछले साल जो उर्स पाक जो अंजाम हुआ वो 502 आपका उर्स पाक मनाया गया। और आप जब बगदाद शरीफ से आस्ताना अमजद शरीफ के लिए तशरीफ़ बहुक्म हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप यहाँ तशरीफ़ लाए, हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत दी कि मेरे फ़र्जंद मोहम्मद को हिंदुस्तान के सरज़मीन पे सूबे बिहार भेजा जाए। और आप उनके हुक्म पे जब चलने लगे तो आपके गौसुल वरा ने ये बशारत दी आपके वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत शाह शमसुद्दीन दुर्वेश मोहम्मद काजी रहमतुल्लाह अलैह को कि यहाँ की जितनी भी तबरुकात है वो सब आस्था जो है हज़रत सैयदना मोहम्मद काजी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के हमरा भेज दिया जाए, जिसमें आपकी बहुत सारी तबरुकात जो आपको गौसुल वरा की तबरुकात है कुरान पाक लिखी हुई दस्त मुबारक से, जो सनद के साथ है कि आपकी किताब यहाँ आस्ताना में आई, जो यकुम रबीउल शरीफ को अवामुल नास को जो है उसकी ज़ियारत कराई जाती है। मुँह मुबारक हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुँह मुबारक सैयदुश शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मुँह मुबारक हज़रत पिराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, और मुकम्मल ग़िलाफ़ खाने काबा शरीफ भी यहाँ मौजूद है।
اس کے بعد نقش پائے مبارک حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، خرقہ مبارک ماکلہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طریقے سے اور بھی بہت ساری تبرک. یہ قلمی کلام پاک جو وہ تو سید الہند حضرت سیدنا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دست مبارک سے لکھی تھی. وہ بھی قرآن پاک یہاں خانقاہ کے سرزمین پہ میں موجود ہے، جس کی زیارت ہم یکم ربیع الشریف کو عوام الناس کی کراتے ہیں، اور 12 ربیع الشریف کو پھر تبرکات کو بند کرتے ہیں. اس وقت میں بھی خاص و خاص لوگ جو آتے ہیں ان کو زیارت کراتے ہوئے تبرکات کو بند کر دیا جاتا ہے. یہاں پہ کون کون لوگ آتے ہیں؟ صرف مسلم ہی آتے ہیں یا اور بھی لوگ آتے ہیں؟ یہاں سبھی لوگ آتے ہیں، یہاں سبھی مذہب کے لوگ آتے ہیں، اور خاص طور پہ یہاں کے تمام سجادگان کا، اور میرا تو بالکل اس پہ خاص یہ رہتا ہے کہ سبھی لوگوں کو ایک طریقے سے اور ایک انداز میں ان کی ساتھ میں محبت کرتے ہیں. سبھی لوگ مل جل کر آتے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ تاستانے کی سرزمین پہ یکم ربیع الشریف کو تو حضرت کے عرس پاک منایا جاتا ہے، اور 2 یہاں اور جو ہندو مذہب سے تعلق زیادہ ہیں، یعنی یہ کہ 95% لوگ ہیں وہ ہندو مذہب کے آتے ہیں، جس کو چھوٹی درگاہ کے نام سے جانا جاتا ہے. اس جگہ پہ وہ آتے ہیں جب بڑی مزار شریف اور چھوٹی مزار شریف دونوں جگہ اپنا لوگ حاضری دیتے ہیں، اور بہت ہی وہ جو چیتنمی اور دسہرہ کا میلہ کراتا ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ چھوٹی درگاہ میں اور بڑی درگاہ میں کیا فرق ہے؟ وہاں پہ بھی لوگ جاتے ہیں منتیں مانگنے کے لیے، سننے میں آیا ہے جیسا کہ وہاں پہ لوگ کڑیاں پکڑتے ہیں اور منتیں پوری ہوتی ہیں. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ہمارے چینل کے. چھوٹی درگاہ کے نام سے وہ مشہور ہوا جو یہاں کے 5ویں صاحب سجادہ حضرت سید شاہ عبدالرشید عرف قدم رسول پاک قادری رحمۃ اللہ علیہ کے منجلے صاحبزادے حضرت سید شاہ ذکی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف وہاں ہوئی، اور وہاں اس سے وہ چھوٹی درگاہ کے نام سے منسلک ہے. اس کے بعد تمام برادری جو سادات گھرانے کے لوگ ہیں وہاں مدفون ہوتے ہیں، اور اس سے وہ چھوٹی درگاہ کے نام سے مشہور ہے. وہاں ایک کڑی بھی ہے جس پہ آصبی حرکات یا کچھ اور بھی پریشانیاں رہتی ہیں، لوگ اس کو پکڑتے ہیں، اور بزرگوں کی نظر کرم ہوتی ہے، انہیں شفا یابی ملتی ہے، انہیں کامیابی ملتی ہے. آپ ایک امجد شریف جیسے اتنی بڑی پاک جگہ ہے، یہاں پہ پوتر جگہ مانی جاتی ہے، یہاں سے آپ پورے بھارت کے لیے ابھی جس طرح کورونا کا معاملہ چل رہا تھا، پھر بہت ساری چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں، تو کیا آپ پورے بھارت کے لیے کیا دعا کریں گے، اور کیا آپ سندیش کیا آپ ان کے لیے کہنا چاہیں گے؟ ہماری دعا اپنے ملک کے لیے خصوصی طور پہ کہ ہمارا ملک جس طریقے سے کل کھلتا ہوا تھا اور آج بھی یہ کھلتا ہوا رہے، ہمارے ملک کے تمامی لوگ چین اور سکون کی زندگی بسر کریں، آپس میں اتحاد اتفاق سے رہیں، اور اتحاد ہی ایک ایسی طاقت ہے کہ جو ایک گھر کے اتحاد گھر کو مضبوط کرتا ہے، ایک بستی کا اتحاد بستی کو مضبوط کرتا ہے، ایک راج کا اس میں اتحاد ہے تو راج کو مضبوط کرے گا، دیش میں اتحاد ہے تو دیش مضبوط رہے گا. ساتھ ساتھ یہ کہ یہ ایک جو کرونا وائرس جو پھیلا، تو اس سے تو بہت زیادہ دیش پر ہی اثر پہنچا ہے. دیش پر جب اثر پہنچا تو دیش کے لوگوں پہ اثر پہنچا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہلک مرض کو آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور تمام بزرگوں کے صدقے طفیل میں آستانے کے سرزمین پہ جو غوث الورا کی اولاد سید الہند حضرت سیدنا محمد قادری بغدادی امجد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی دعاؤں کے طفیل میں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اور پوری دنیا کو محفوظ رکھے، اور اس وبا سے جلد سے جلد اس وبا سے نجات عطا فرمائے. میں چاہوں گا آپ کے ساتھ کہ روزے کا وہاں پہ زیارت بھی ہو جائے آپ کے ساتھ میں، تو آپ ہمارے ساتھ میں چلنا چاہیں گے؟ ہاں بالکل چلا جائے، اور زیارت بھی ہو جائے اور پورے درشکوں کو پورے دنیا میں یہ بات جائے اور لوگ جانیں. اب ویسے تو جانتے ہی ہیں، تاکہ ہمارے درشک بھی دیکھیں کہ سیدنا پاک کے زیارت ہو سکے. ہاں بالکل چلا جائے. آپ آئے ہیں اتنی دور سے، اور اتنی آپ کی تمنا آپ لے کر کے آئے ہیں، تو میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، چلوں گا، اور حضرت کی بارگاہ کی بھی زیارت کراؤں گا.
شکریہ. یہ تھے یہاں کے پیر صاحب سجادہ نشین حسنین قادری صاحب، اور دراصل ہم ان کے ساتھ میں ابھی چلیں گے آستانے پہ جو ہے سیدنا پاک کے. اور دوسری چیز، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جو مانا جاتا ہے، جو حدیث ہے، کہ ملک سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اپنے ملک سے محبت کیجیے. تو انہوں نے یہ پیغام دیا ہے پورے ملک کے لیے کہ اور سبھی کی بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے، اور وبا سے بچنے کے لیے، اور آپس میں ایک جٹتا ہو، اتحاد ہو. تو اس کے لیے انہوں نے دعا کی ہے. تو یہ بہت اچھی خبر ہے، اور یہ بہت اچھی چیزیں ہیں کہ لوگ عمل کریں. ابھی میں یہاں پہ خانقاہ محمدیہ قادریہ امجد شریف میں تھا. اب یہاں سے ہم درگاہ کی طرف چلیں گے، تو ہم آپ کو بتاتے چلیں گے اور دکھاتے چلیں گے. جی ہاں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بالکل قریب ہیں درگاہ شریف کے، سیدنا پاک کے. تو ساتھ میں ہمارے حضرت بھی ہیں یہاں کے. تو اب آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہوئے ہم بتاتے چلیں گے کہ کیا ہے. دیکھیے، آپ شاید بورڈ بھی دیکھ سکتے ہیں، روضہ سیدنا پاک امجد شریف لکھا ہوا ہے. میں آپ کو کلوز میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ ہی جو ہے بغداد شریف سے آستانہ امجد شریف کے تشریف لائے. آپ سید الہند حضرت سیدنا محمد قادری بغدادی امجھری رحمۃ اللہ علیہ، اس نام سے آپ جانے جاتے ہیں. آپ کا نام محمد ہے، اور ہر سلسلہ قادریہ کے آپ اولاد بھی ہیں، اور آپ اسی سلسلے سے بیعت بھی ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ قادری لگا ہوا ہے. اور آپ کے نام سے اور آپ کے سلسلے کی نسبت سے ہی آپ کی خانقاہ محمدیہ قادریہ قائم اور دائم ہے، جس کا میں ابھی طرح میں صاحب سجادہ ہوں. اچھا، مجھے ایک چیز یہ بتائیے کہ اس میں لکھا ہوا تختیاں نہیں ہیں کہ آدمی اور بھی جو لوگ آئیں زائرین آئیں تو وہ سمجھ سکیں کہ کون کون مزارات کن کے ہیں، کون سے اولیاء. ان سب چیزوں پہ کام چل رہے ہیں، اور کچھ تعمیری کام بھی ہوگا، اور انشاءاللہ اس پہ خاص توجہ کے ساتھ دی جا رہی ہے کہ اس پہ جو ہے کیا نام ہے سبھی جگہ جو ہے سب کا نام دے دیا جائے، تاکہ عوام الناس کو جو ہے آنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو. اس کے بعد ادھر آپ کی اہلیہ ہے، جو آپ کی شادی جو ہے کچھورا شریف میں سرہور پور ایک جگہ، جو آپ کے والد بزرگ نے جو ہے یہ بشارت دی، یہ آپ کو حکم دیا تھا کہ بیٹا جب اس سرزمین پر پہنچ جاؤ گے تو آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے کہ نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اسے ادا کر لینا. آپ وہاں سرے اور اس خاندان کے سادات خاندان کے وہاں موجود تھے، اور آپ نے وہاں عقد کیا. عقد کے بعد 3 روز قیام کیا، اس کے بعد پھر آگے کی طرف سفر کے لیے نکلے. اس کے بعد پھر آپ کا ایک جگہ قیام کیے، نرہنا ٹال بستی ہے، اس جگہ قیام کیا. اس کے بعد پھر اس امجد جنگل میں آ کر آپ نے وہ جگہ جو آج خانقاہ قائم اور دائم ہے وہ ٹیلے پر قیام کیا، چونکہ یہ پہلے سون ندی میں بسی ہوئے تھے. یہ جگہ یہ سون ندی تھا، اور حضرت کی دعاؤں کے سلسلے سے کہ اے سون میں رہوں یا تو، حضرت نے اشارہ کیا، اور سون جو ہے وہ کلیر ارول جو سون ہے اس طرف رخ پھر گیا، اور آپ نے اشارہ کیا کہ باہ. تو آج بھی عوام الناس جو ہے اس طرف جب جاتے ہیں تو حضرت کی زبان کی فرمائش کہاں جا رہے ہیں آپ، تو باہ کی طرف جا رہے ہیں یہ فرماتے ہیں. تو ہلکا ہلکا پانی بہتا رہا، اور آپ یہاں پھر 94 سال تک آپ یہاں پھر جو ہے آپ نے تبلیغ و ارشاد کی، اور لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی. اور آپ کے وصال کے بعد آپ کی یکم ربیع الشریف کو آپ کے وصال ہوئے، اور اس مطابق آپ کا عرس پاک ہر سال منایا جا رہا ہے. آپ کے 3 صاحبزادے حضرت سید شاہ معین الحق الدین قاضی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید شاہ جلال الدین ابدال قاضی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید شاہ نظام الدین قاضی رحمۃ اللہ علیہ، 3 صاحبزادے یہاں پہ ہیں. اس کے بعد پھر اسی طریقے سے تمام اولادیں بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی چلی.
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت اس کی نقاشی اور جو کہتے ہیں کہ یہ ہے، اور مجھے نہیں معلوم، مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ کب سے یہ بنا ہے اور یہ نقاشی کب ہوئی ہے اور کس نے کی ہے۔ میں حضرت سے جاننے کی کوشش کروں گا۔ کچھ بتا پائیں گے کب گنبد کب بنی اور کب سے ہے یہ نقاشی، کب ہوئی ہے یہ؟ گنبد کا کام چونکہ اس سرزمین پہ تمام بزرگوں نے عبادت میں وقت گزارا اور سادگی کو پسند کیا، یہ لیکن ضرورت کے تحت اس کا کام جو ہے ہوا، اور جب حضرت کو پسند آیا تو یہ کام چل رہا ہے۔ ابھی بہت زیادہ نہیں، یہ 10-12 سال کے اندر میں اس کی تعمیر جو ہے 15 سال کے یہ تعمیر کا کام شروع ہوا، اور اس کے بعد سے دھیرے دھیرے اس جگہ پہنچا ہے۔ پھر انشاءاللہ الرحمن اس کے آگے کی تعمیر کا کام بھی جو بہت سارا باقی ہے، جو آئندہ انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ تو دیکھیے کتنا خوبصورت اور کتنا سکون کی جگہ ہے۔ آپ کو اگر سکون چاہیے اور سکون کے لیے لوگ بھٹکتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی جو بھی آدھیاتمک چیزوں سے جن کا لگاؤ ہے وہ آئیں، ان کو بالکل یہاں پہ سکون اور شانتی اور ان کی منتیں یہاں پہ مانا جاتا ہے کہ جو بھی آیا وہ خالی یہاں سے نہیں گیا ہے۔ تو آپ لوگ آئیں اور آتے رہیں اور دیکھتے رہیں۔ میں چاہوں گا حضرت کے ساتھ میں کہ ادھر کیا پیچھے جنگل ہے، کیا ہے ادھر کا، تھوڑا سا اگر 2 منٹ میں اگر آپ بتانا چاہیں۔ جی، پیچھے میں جو ہے کہاں کہلاتا ہے حضرت کے اولادوں کے جو ہے، جیسے یہاں پہ آپ کو صاحب سجادہ ایک حضرت سید شاہ معین الحق الدین قاضی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، دوسرے حضرت سید شاہ مظفر قاضی رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے وہاں جو ہیں حضرت سید شاہ عبدالرزاق پاک قاضی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر آپ کے صاحبزادے جو اس باؤنڈری کے باہر میں ہیں وہ حضرت سید شاہ ابو المعالی سبھیک دودھا دھاری قاضی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کے صاحبزادے نہیں بلکہ بھی آپ کے پوتا ہوئے حضرت سید شاہ عبدالرشید عرف قدم رسول پاک قاضی رحمۃ اللہ علیہ، 5ویں صاحب سجادہ۔ پھر آپ کے بعد 4 صاحبزادوں کے رہتے ہوئے آپ کے بعد آپ کے پوتا حضرت سید شاہ غلام رشید قاضی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ 6ٹھے صاحب سجادہ، 7ویں صاحب سجادہ جو ہے چھوٹی درگاہ میں آرام فرما ہے حضرت سید شاہ عطیب اللہ قاضی رحمۃ اللہ علیہ۔ 8ویں صاحب سجادہ وہ اپنے سسرال میں ہی وصال کیے، وہاں رہے۔ 9ویں صاحب سجادہ جو حضرت سید شاہ عبدالجلیل عرف شاہ انخر قاضی رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کو امام گنج جانے کے لیے جو ہے باقی بازار امام گنج، تو اس روڈ میں روشن گنج ایک جگہ ہے، روشن گنج میں آپ جو ہے اپنی سرزمین پہ خود کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھے اور کہے کہ کوئی صاحب سجادہ لیٹے گا، اور دوسرے روز آپ کے وقت کا وصال ہوا اور آپ اسی سرزمین پہ مدفون ہیں، اور آپ کا بھی عرس پاک جو ہے 22 محرم الحرام کو آپ کے بعد آنے والے صاحب سجادہ جو ہے حضرت شاہ عبدالعزیز قاضی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد حضرت شاہ شعیب القاضی امجدی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد حضرت شاہ قطب الدین قاضی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابھی میں 13ویں صاحب سجادہ ہر سال 22 محرم الحرام کو آپ کے عرس پاک میں زیر سرپرستی وہاں عرس پاک منایا، آپ کا عرس پاک منایا جاتا ہے 9ویں صاحب سجادہ کا۔ اور مجھے ایک چیز اور مجھے سننے کو ملا ہے یہاں پہ کہ قدم رسول کا ہے، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ رسول پاک وہی 5ویں صاحب سجادہ کے ایک خلیفہ جو حج کرنے کے لیے جو ہے مکہ معظمہ گئے تھے، تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نقش پاک ملا تھا، لیکن پھر انہیں خواب میں بشارت ہوئی کہ یہ اپنے پیر و مرشد کو عطا کر دیں۔ جب آپ کو وہ نقش پاک ادا کیا گیا تو آپ نے وصیت کر دی تھی کہ میرے مرنے کے بعد، میرے وفات پانے کے بعد، میرے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اسے میرے سینے پہ چسپاں کر دیا جائے گا، اور اسی نسبت سے آپ کو قدم رسول پاک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو، ایسا ہے؟ جی جی، اس کے لیے چلنا پڑے گا۔ جی ہاں چلیے۔ تو جس درخت کے بارے میں آپ ذکر کر رہے تھے، کیا یہ وہی درخت ہے؟ ہاں، یہ وہی درخت ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اسے اجناس کے درخت کے نام سے آتا ہے، نہ تو اس کو کسی نے جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو لگانے کی ضرورت ہے، یہ خود بخود جو ہے ہوتا رہتا ہے، اور عرس کے موقع پر لوگ اس کا پتہ پتہ تک لے کر چلے جاتے ہیں، پھر یہ خود بخود جو ہے حضرت کی کے سے چونکہ یہ منسلک ہے، یہ خود بخود ہوتا رہتا ہے۔ یہ وہی درخت ہے جو سامنے آپ کو یہ جو پتہ چوڑا چوڑا نظر آ رہا ہے۔ جی، دیکھیے یہ بہت بڑی چیز انہوں نے بتایا، اور ایک درخت سے بھی کس طرح سے محبت ہوتی ہے، یہ صرف بھارت میں ہی آپ کو مل سکتا ہے، اور آج کل ویسے بھی پریاورن کی بات ہوتی ہے تو دیکھیے کس طرح سے یہاں سے مذہبی طور پہ بھی جو ہے پیڑ کو جو ہے بچانے کی لیے قواعد یہاں چل رہی ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ درخت کا زیادہ بڑا درخت تو نہیں ہے، لیکن ہمیشہ یہ ہرا رہتا ہے، ایسا یہ ہمیشہ ہرا رہتا ہے، جی ہمیشہ ہرا رہتا ہے۔
دیکھ سکتے ہیں حضرت کے ساتھ میں اندر نہیں ان کی یہ جو ہے آپ کو حضرت کا احاطہ کے بعد یہ پیچھے میں جو ہے یہ بڑی مزار شریف کی ہی جو ہے کا حد ہے، حدود کے اندر ہے یہ، اور اس میں بھی جو ہے اب جو ہے کیا کہلاتا ہے آپ کی اولادیں آرام فرما ہیں، جو آپ کو چوتھے صاحب سجادہ کی مزار شریف ہوئی ہے سامنے. اچھا ہاں، یہ حضرت سید شاہ عبد المعالی اور صدیق دودھا دھاری قاضی رحمۃ اللہ جو ابھی ہم نے آگے بتلایا بھی. اس کے بعد پھر آپ کے صاحبزادے حضرت سید شاہ معروف قاضی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید شاہ معروف عرف بھوج قاضی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر اسی طریقے سے آپ کے اہلیہ اور پھر آپ کے اولادیں ہیں. اور یہ جو قدم رسول پاک تو یہ آپ کے حضرت کے پوتا ہوئے، چوتھے صاحب سجادہ کے پوتا ہوئے، یہ پانچویں صاحب سجادہ بھی آستانے کے رہے، خانقاہ محمدیہ قادریہ کے پانچویں صاحب سجادہ رہے. اور یہ مزار شریف جو ہم لوگ یہاں پر پہنچے ہیں، اور یہ جو ہے یہ قدم رسول پاک کا جو آپ کے مزار کے اوپر میں یہ چسپاں کیا گیا. اور تمام زائرین جو آتے ہیں وہ عقیدت و محبت کے اعتبار سے اس پہ جو ہے آپ پانی کو دھوتے ہیں، اور اس پانی کو لے جا کر کے اور اپنی صحت یابی کے لیے یا ایسے بھی لوگ لے جا کر کے اس کو رکھتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں. شکریہ. تو یہ بہت بڑی چیز ہے، مذہبی چیز ہے کہ یہاں پہ اس سے لوگ شفا حاصل کرتے ہیں، جیسے کہ یہاں کی مانیتائیں ہیں، اور عقیدت پسند جتنے لوگ آتے ہیں یہاں سے ان کو شفا حاصل بھی ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت سجادہ نشین صاحب یہاں کے بتا رہے ہیں ہمیں. اور یہ سارا بہت ہی خوبصورت ہے. یہاں پہ اگر آپ آئیں گے تو آپ کو بالکل سکون اور بہت خوبصورت جگہ آپ کو حضرت کے ساتھ میں گھومتے ہوئے ساری چیزیں دکھا رہے ہیں. یہ مزار شریف بھی یہ جو ہے آپ کو چھٹے صاحب سجادہ ہوئے، پانچویں صاحب سجادہ کے یہ پوتا ہوئے. چونکہ سجادگی کے لیے بیٹا، پوتا، ناتی اور بھانجا نہیں، بلکہ جو لائق ہوتے ہیں اس میں لائق تو سب ہیں، لیکن اس میں بھی جو سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں اور جنہیں صاحب سجادہ منتخب کر دیتے ہیں وہی وقت کے صاحب سجادہ ہوتے ہیں. اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، شریعت میں بھی نہیں ہے. مذہب یہ کہتی ہے کہ جو لائق ہوگا، جو اچھا ہوگا، جو بہتر ہوگا، جو جس کے اندر میں شریعت ہوگی تو وہ صاحب سجادہ ہوں گے. تو آپ کے والد 4 بھائی تھے جو جن سے چھوٹی درگاہ ہو گئے. حضرت سید شاہ ولی قاضی رحمۃ اللہ علیہ ولی باغ کے نام سے بھی یہاں جانا جاتا ہے، ان کے نام سے وہ بڑے ہوئے. منزل حضرت سید شاہ ذکی قاضی رحمۃ اللہ جن سے چھوٹی درگاہ کے نام سے جیسے ہی کرتے ہیں چھوٹے. اس کے بعد یہ اسکول قائم ہوا ہے. یہ ابھی یہاں جو ہے اردو آپ کا اب تو یہ ہائی اسکول بھی ہو گیا ہے اس سال سے. اس کے پیچھے میں باہ جو کہلاتا ہے وہاں حضرت سید شاہ تیسرے صاحبزادہ حضرت سید شاہ اسلم قاضی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور چوتھے صاحب سجادہ بھی وہ آپ کو چھوٹی درگاہ میں ہیں، جنہیں شیر علی شہید، وہ شہید ہوئے تھے ایک جنگ میں، اس لیے شہید کے نام سے جانے جاتے ہیں، شیر علی شہید قاضی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ جو ہے پوتا یعنی بڑے صاحبزادے کے لڑکے ہوئے حضرت سید شاہ غلام رشید قادری رحمۃ اللہ علیہ، جو آستانے کے چھٹے صاحب سجادہ ہوئے. اچھا، ایک چیز یہ کہی جاتی ہے، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ فلانے یہاں کے نہیں تھے، فلانے وہاں کے نہیں تھے، یہ دوسرے جگہوں سے آئے ہیں. تو کیا کیونکہ یہاں جو آبادی بڑھی ہے تو جہاں جہاں بزرگان دین آتے گئے، جہاں جہاں اولیاء آتے گئے، ان کی آل اولادیں اور وہاں پہ بستیاں بسیال ہے آپ کا. میں یہ صرف جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہاں کے نہیں تھے، یہ وہاں کے تھے، اس کی کیا سچائی ہے اور کیا ایسا دین میں ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ باتیں کہنا کہ دنیا جب قائم ہوئی تھی تو دنیا میں تو کچھ بھی نہیں تھی. اللہ نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو دنیا کو پھیلا دیا. تو آدم علیہ السلام تو جو ہے ہندوستان میں نہیں رہتے ہیں، تو ہندوستان کے بھی بابا آدم ہی کے قوم کے نسل ہیں. اس طریقے سے تمام پیغمبر آئے تو وہ جو ہے ہندوستان کی سرزمین پر یا کسی خاص ایک ہی سرزمین پر ہیں، پوری سرزمین پر تو نہیں ہے. نسلیں آئیں تو جو جہاں نسل چلی گئی وہ وہیں کی اس سے منسوب کی جاتی ہے، نہ کہ اس کو پھر جو ہے کہا جائے گا. جیسے سید الہند حضرت سیدنا رحمۃ اللہ علیہ یہاں کے نہیں، یہ بغداد شریف کے رہنے والے ہیں. آپ کو اسی لیے امجھری بغدادی امجھری لکھا جاتا ہے، لیکن آپ کی اولادیں جب ہوئیں تو وہ اب امجھری لکھی جائے گی، بغدادی نہیں. لیکن جب ان کا نسل جوڑا جائے گا تو بغداد شریف تک ملے گا، تو جوڑا جائے گا لیکن وہ کہلائیں گے امجد شریف کے ہی. اس طریقے سے آپ کی نسلیں چلی آ رہی ہیں، چلتی آ رہی ہیں. آستانے کی سرزمین کی آبادی جو آپ دیکھ رہے ہیں، خانقاہ
وہ شاہ ٹولی جو ہے بس وہی آبادی تھی، 50 گھر کی آبادی تھی، آج جو ہے 2000 گھر کی آبادی ہے۔ تو لوگ تو کہیں نہ کہیں سے تو آ کر کے کہیں نہ کہیں تو قیام لیتے ہیں، تو جہاں وہ لے لیے وہ وہیں کے کہلائیں گے۔ یہ سب باتیں کہہ کر کے لوگ جو ہے صرف ایک دوسرے کو گمراہ کرتے ہیں نا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور انہوں نے پوری ساری چیزیں ہسٹری سے لے کر کے ابھی تک کا پورا ماڈرن ہسٹری تک سارے کچھ انہوں نے بیان کیا، اولیاء کے بارے میں، سیدنا پاک کے بارے میں، اور ساری چیزوں کو بہت تفصیل سے بتایا۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ میں یہاں کے سجادہ نشیں اور گدے نشیں سید حسنین قادری صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ کا تبیر صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ بھی یہاں تک کہ آستانے کی سرزمین تک آپ نے تشریف لایا اور خانقاہ تک پہنچے اور آپ نے اپنی خواہش ظاہر کی، تو میں نے جو ہے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کو آستانے کی سرزمین کا تک لے چلیں اور سید الہند حضرت سیدنا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ضرور آپ کی حاضر کرائیں۔ کیا نام ہوا آپ کا؟ راما شنکر داس۔ یہاں کیوں آتے ہیں؟ یہاں آتے ہیں لاٹھی جلانے لیے آتے ہیں۔ آپ کو یہاں سے منتیں پوری ہوتی ہیں؟ ہاں ہوتی ہے، ہمیشہ آتے ہیں آپ؟ ہم ہمیشہ ہر سکھ کے آتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ہے بھارت کی طاقت، یہ ہے ایکتا ہندو مسلم سکھ عیسائی اور صوفی سنتوں کی وجہ سے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ کیا غیر مسلم اور کیا مسلم اور کیا سکھ عیسائی سب ایک ساتھ میں بندھے ہوئے ہیں، یہی اس ملک کی خوبصورتی ہے۔ آپ بتائیے کیوں آتے ہیں یہاں پہ؟ کیوں آتے ہیں؟ آتے ہیں، ہم کو یہاں خوش ہیں اس چلتے آتے ہیں۔ آپ کو خوشی ملتی ہے یہاں؟ ہاں کیا نام ہوا آپ کا؟ کرشنا چودھری۔ یہاں پہ امجد شریف کے رہنے والے ہیں؟ ہاں، ہم ضرور شریف کے رہنے والے ہیں۔ چلیے دیکھیے، تو یہ ہے یونٹی، بھارت کی طاقت،